अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाशिर ने माफ़ी मांगी। आई होप अब जाओ अपना काम करो। दराब ने नाज़लीन को उठाया और अपने रूम में ले गया। उसकी बाहों में नाज़लीन मचलने लगी थी। मैं थक गई हूँ। उसने नाज़लीन को बेड पर लिटाया, अपनी शर्ट उतारी और ख़ुद भी उसके साथ लेट गया। सो जाओ। नाज़लीन खुद को उसमें छुपाकर सोने लगी। 5 मिनट बाद वो सो गई। उसने कहा कि वो अपने सर को बताएगी और वो मुझे मारेगा। दराब के कान में हाशिर के अल्फाज गूंजने लगे। उसके दिल में गैर मामूली तकब्बुर आया था। उसने खुद को दोबारा बहकने से रोका था। मत भूलो दराब, हर लड़की एक जैसी होती है, उसे यूज करो और फेंको। बस यही सोचकर दराब उसके ऊपर आया था। करूं या नहीं? उसने सोचा, नहीं, उसे फोर्स नहीं कर सकता। दिल से आवाज आई थी, नहीं, उसे मत छोड़ो। दिमाग ने शैतानी ख्याल पैदा किया, दराब खुद को संभालो, ये दूसरी लड़कियों की तरह है, ये खुद ही आपको अपना आप सौंपती हैं। आज देखो कैसे मुझसे चिपक रही थी। दराब ने अपने दिल को झटका और फौरन ही नाज़लीन की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया। नाज़लीन की आंख खुली जब उसने दराब को अपनी गर्दन पर लब रखते देखा। उसके अंदाज में जुनून था। सर प्लीज शट अप, करने दो मुझे। दराब ने उसकी शर्ट एक झटके से फाड़ी थी। दराब ने उसका बाजू जोर से दबोचा। वो दर्द से चिल्ला उठी। अच्छा, मैं तैयार हूँ, छोड़े मुझे। दराब ने उसे छोड़ा और उसके होंठों पर अपने लब रख दिए। वो रोने लगी थी। दराब अब उसकी गर्दन पर झुका था। उसके होंठ अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे बढ़ने लगे थे। उसने एक हाथ नाज़लीन की कमर पर रखा, जबकि दूसरे हाथ की हरकत से नाज़लीन कांप उठी। सर, उसने कांपती आवाज से बोला। दराब ने उसका रुख अपनी जानिब किया और उसकी कमर पर अपने लब रख दिए। नाज़लीन ने चादर को अपने हाथ से दबोच लिया था। नाज़लीन के ब्लाउज को उसने एक झटके से खोला था और दूर उछाला था। प्लीज फ्रेंड, मुझे बचा लो, जल्दी आओ। नाज़लीन बड़बड़ाई। कौन फ्रेंड? दराब शौक हुआ। कोई नहीं। दराब ने उसका रुख अपनी जानिब। शर्म से लाल होती नाज़लीन ने अपनी आंखें बंद की। दराब अब उसका जायजा ले रहा था। तुम्हारी एज क्या है? 17 साल। दराब ने अपने हाथ से उसे छुआ। जी, लगता नहीं है। उसका भरा भरा जिस्म देखकर दराब ने शरारत से कहा। दराब ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया। उसकी शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए नाज़लीन चलाने लगी थी। दराब का हाथ अब उसके ट्राउजर की जानिब गया था। उसने एक हाथ से सिरकाया। सर प्लीज नहीं, मुझे ब्रेक्स हैं। नाज़लीन ने हिम्मत की। क्या? दराब उसकी बात समझ चुका था। यस प्लीज, ये मत करें। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, मुझे क्या पता था कि आप क्या करने वाले हैं, और जब मैंने बताने का सोचा तो डर गई कि कहीं आप उस रात की तरह मुझे मारे ना। नाज़लीन रोने लगी थी। दराब उसके साथ लेट गया और अपनी शर्ट उसे पहनने को दी, जो फौरन ही उसने पहनी। सर, कुछ पूछूं? 15 मिनट बाद नाज़लीन की आवाज आई। पहले मेरे करीब आओ। दराब ने मुस्कुराहट दबाई। वो उसकी पहली हुई बाहों में गई। सर, क्या आप मुझे सजा तो नहीं देंगे? सवाल के बाद सोचूंगा। दराब ने उसे अपने घेरे में खींचकर कहा। फिर मैं नहीं पूछती। दराब ने उसके बाल जकड़े थे। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं? अच्छा, पूछती हूँ, उसने फौरन कहा। उसने दोबारा अपना सर दराब के कंधे पर रखा। वैसे आप क्या करने वाले थे? कब? दराब को कुछ समझ ना आया। मेरा मतलब है वो अभी जो। नाजो शट अप, चुप कर जाओ, जब टाइम आएगा बताऊंगा। दराब ने बेबसी से कहा। वैसे वो अपना बनाना क्या होता है? वो आपने सुबह कहा था। नाज़लीन दोबारा बोली। शिश। दराब ने सरगोशी की। अच्छा अच्छा, सॉरी। हम गुड। 15 मिनट के बाद अब क्या हुआ? दराब को कोफत हुई। मुझे भूख लगी है सर। दराब उसे किचन में ले गया। मीना कहाँ है? उसने मासी को ढूंढा। वो तो अपने घर है। तुम्हें कुछ बनाना आता है? नहीं, मासी ने कहा। इट्स ओके, मैं बनाऊंगी। नाज़लीन की आवाज आई। हम मैं घर में बनाती थी कभी कभी, पापा और फ्रेंड के लिए। फ्रेंड? हम वो कभी कभी आता था मिलने के लिए। उसे छोड़ो और खाना बनाओ। दराब का मूड खराब हुआ। आप क्या खाएंगे? जो भी तुम बना लो। आलू के पराठे बनाऊं? व्हाट, आलू के पराठे? हम बहुत मज़े के बनाती हूँ। ओके, बना दो। नाज़लीन ने आटा निकाला और गूंदने लगी। दराब अब फ्रिज से टेक लगाए बुक पढ़ने लगा। नाज़लीन के बाल बार बार तंग कर रहे थे। सर प्लीज मेरी मदद करें। मदद क्या? दराब ने बुक साइड पर रखी। मेरे बाल मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी मदद करें, उसने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। वो उसके पास आया। उसकी मासूमियत पे खो चुका था। उसके बालों को पीछे किया
اور اس کے گال پر لب رکھے۔ تھینکس۔ نازلین دوبارہ گوندنے میں مصروف ہو گئی۔ دوراب اسے لگاتار تاڑ رہا تھا۔ نازلین پراٹھے بنانے لگی۔ بن گئے۔ کچھ دیر کے بعد نازلین نے اسے بتایا، اوکے روم میں لے آؤ، میرا پلان کامیاب ہو گیا ہے، میرے بندے اس کے گھر گھس چکے ہیں، راشد کے الفاظ تھے۔ دوسری جانب نازلین کو بھوک لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پانی پینے، دوراب کے پوچھنے پر اس نے کہا۔ اچھا، ٹیبل پر پڑا ہے۔ نازلین نے پانی پیا۔ اچانک اس نے پردے کے پیچھے وہ سایہ دیکھا۔ سایہ ایک آدمی کا تھا جس کے ہاتھ میں چاقو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ نازلین جھٹ سے بیڈ کی جانب گئی اور دوراب کو کس کے گلے لگایا۔ سر، وہاں کوئی پردے کے پیچھے ہے کیا؟ دوراب نے دراز سے گن نکالی اور لائٹ آن کی۔ سر، اس کے پاس چاقو تھا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ سر مت جائیں، وہ مار ڈالے گا۔ دوراب نے اس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اچانک نازلین نے بھاگتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا۔ سر، وہ دیکھو، بھاگ رہا ہے۔ دوراب بھاگا اور اسے بالکنی سے پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تیسری مرتبہ گولی چلائی لیکن نشانہ مس ہو گیا۔ وہ بھاگ چکا تھا۔ دوراب نے ہاشم، دانیال اور سب گارڈ کو تفتیش کا بولا۔ اس نے سیکیورٹی چیک کی اور ہاشر کو لاپرواہی کی وجہ سے جھڑکا۔ وہ واپس روم میں آیا تو نازلین وہاں موجود نہیں تھی۔ نازو، میں یہاں ہوں، بیڈ کے نیچے۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ نازلین باہر آئی۔ سر، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو میں ڈر گئی۔ دوراب نے اسے اچانک اپنی جانب کھینچا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا لیا۔ سو تم میرے ہوتے ہوئے محفوظ محسوس کرتی ہو؟ یس، مجھے معلوم ہے آپ کسی کو بھی مجھے ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا کیسے آپ نے ڈشاں ڈشاں کیا اور اس لڑکے کی بینڈ بجائی۔ اس کے تبصرے پر دوراب مسکرا اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ سر، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ دوراب نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو چلیں۔ دوراب نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور لائٹ بند کر کے خود بھی اس کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ نازلین اس کے سینے سے چپک گئی۔ سر، وہ گنڈا دوبارہ تو نہیں آئے گا؟ نہیں، اب سو جاؤ۔ سر، اگر میں اسے نہ دیکھتی تو کیا ہوتا؟ کیا پتا وہ ہمیں نقصان پہنچاتا، دوراب نے جواب دیا، جس پر نازلین نے اسے اور سختی سے پکڑ لیا۔ دوراب نے اس کے ڈر کو محسوس کیا۔ اور ہم مر جاتے، نازلین نے کانپتی آواز سے کہا۔ دوراب ہنسنے لگا تھا۔ دوراب شاہ کو کوئی بھی نہیں مار سکتا سوائے خدا کے، اور مجھے، تمہیں بھی کچھ نہ ہوتا۔ انفیکٹ اگر وہ آتا تو، دوراب رکا تھا، ہم اس کی پٹائی کر دیتے۔ اس کے جواب پر دوراب طنزیہ مسکرایا تھا۔ نینی آئی۔ اس نے جلدی سے خود کو چھپا لیا۔ نازلین کی آنکھ کھلی تو دوراب کے شکنجے سے باہر نکلنا چاہا، لیکن پھر اس دن کا تھپڑ یاد کر کے رک گئی۔ اس کا سینہ بری طرح دکھ رہا تھا۔ سر نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ اس کی طبیعت کی وجہ سے شاید ان دنوں ایسا ہوتا ہو، اس نے سوچا۔ سر کو بتاؤں گی۔ نازلین اب اس کا انتظار کرنے لگی۔ سر تو اٹھ نہیں رہے، میں اٹھاتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نازلین نے طے کیا۔ سر اٹھیں۔ نازلین نے اس کے بالوں پر انگلیاں چلائیں۔ سو جاؤ نا، میں تھکا ہوا ہوں۔ دوراب نے اسے خود میں بھینچا۔ لیکن سر، آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ میں باس ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا، تو مجھے تو جانے دیں۔ نازلین نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ تمہیں کیا کام ہے؟ بس چپ چاپ سو جاؤ میرے ساتھ۔ جنگلی۔ نازلین نے منہ بسورا۔ تمہیں اس لفظ کی سزا ملے گی۔ دوراب نے اس کو زور سے بھیجا، جس سے نازلین کو اپنے جسم سے ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں۔ سر پلیز، درد ہو رہا ہے۔ لیکن دوراب نے نہ سنا۔ سر پلیز۔ اس نے دوراب کو ہاتھ سے ہلایا۔ دوراب کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے ایک لمحے میں خود کو نازلین پر گرایا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ نہ خود ریسٹ کرتی ہو نہ مجھے کرنے دیتی ہو، وہ چلایا تھا۔ نازلین رونے لگی تھی۔ بس کر دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی ہو ایک تو۔ نازلین اب اونچی آواز سے رونے لگی۔ اف، صبح صبح شروع ہو گئی۔ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر کیا؟ دوراب نے ایک دم سے اسے گود میں بٹھایا تھا اور روڈ ہوا تھا۔ پر مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہاں؟ پیٹ میں؟ رائٹ، میں نے سنا ہے اس کنڈیشن میں پین ہوتا ہے۔ ہاں، پیٹ میں بھی۔ اور نازلین رکی تھی۔ اور بھی کسی جگہ درد ہے؟ دوراب متوجہ ہوا۔ ہم کہاں پر؟ نازلین کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ دوراب کیا سوچے گا؟ جب ہی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ نازو، ڈرامے نہ کرو، بولو۔ اگر بولو گی نہیں تو دوائی کیسے دوں گا؟ ادھر درد ہو رہا۔ نازلین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوراب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے کل رات کی کارکردگی یاد آئی تھی، کیسے اس نے اپنے جذبات اس پر نچھاور کیے تھے۔ دوراب نے ایک شرارتی مسکراہٹ دبائی۔ میں ابھی پین کلر دیتا ہوں۔ نازلین کو اس نے بیڈ پر لٹایا تھا، جس نے اپنا چہرہ تکیے سے ڈھانپ لیا تھا۔ کیا کیا جائے، وہ شرمیلی ہی اتنی تھی۔ اس ادا پر دوراب دوبارہ مسکرایا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ،
میں دوائی لاتا ہوں۔ نازلین نے خود کو اور چھپانا شروع کر دیا۔ اچھا کیا بات ہے بھائی، تو ہنس رہا؟ واٹ اے سرپرائز! دانیال نے دوراب کو مسکراتے ہوئے ہال میں آتے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی کوئی لڑکی۔ دانیال نے آنکھ ماری۔ ارے نہیں یار، ایسے ہی کچھ مت کہو، مجھے پتا ہے جو گرل تیرے روم میں ہے وہ تیرے ہنسنے کی وجہ ہے۔ دانیال نے دل میں سوچا، اچھا مجھے کام ہے۔ دوراب دوسرے روم میں گیا اور فریش ہو کر میڈیسن لینے چلا گیا۔ 100 ملازم کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود دوائی لینے گیا تھا۔ اسے پتہ نہ چلا تھا۔ نازلین نے اپنا بیگ چیک کیا۔ اف، یہ تو ختم ہونے والے ہیں۔ نہیں ابھی نہیں، کل صبح سر کو بولوں گی، اس وقت تک کام چل جائے گا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اورنج رنگ کی کرتی پہنی اور دوراب کا ویٹ کرنے لگی، لیکن وہ نہ آیا۔ ایسا کرتی ہوں کافی پی لیتی ہوں، کام ہو جائے گا۔ وہ کچن میں جا کر کافی بنانے لگی۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب اچانک حاشر وہاں سے گزرا اور اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ فوراً ہی پلر کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ کیا مست ہے! اف، اس سے پہلے کہ باس آ جائے مجھے جانا چاہیے۔ وہ فوراً اپنے کام پر چلا گیا۔ دوراب دوائی لے کر آیا تو کچن میں اسے دیکھا۔ واؤ، اتنے سادہ سے ڈریس میں بھی یہ ایک ماڈل لگ رہی ہے۔ بس 5 دن اور، اس کے بعد اپنا بنا لوں گا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ اٹھا لی۔ تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ میں کافی بنا رہی تھی۔ آپ لوگ ہیں؟ دوراب نے سر ہلایا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ سر، یہ روم نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، آگے سے جواب آیا۔ دوراب نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا۔ دوراب نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کی گرفت نازلین پر مضبوط ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے نازلین کو درد ہوا۔ جبھی اس نے دوراب کو دھکا دیا، دوراب دور جا کر فرش پر گرا تھا۔ نازلین روتے ہوئے باہر بھاگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نازلین؟ تم نے مجھے دھکا دیا؟ دھکا دینے کا سوچا بھی کیسے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نازلین روم میں گئی اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ دوراب روم میں آیا اور اس کو بالوں سے پکڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نازلین، اگر میں کچھ بول نہیں رہا تو تم اس کا فائدہ اٹھاؤ گی؟ دوراب نے اسے زور کا تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ فرش پر گری۔ اس کا سر زور سے فرش پر لگا تھا۔ تمہاری جگہ ادھر ہے، میرے قدموں میں، سمجھی؟ نازلین خاموش رہی۔ تم نے دوراب شاہ کو دھکا دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نازلین مسلسل خاموش رہی۔ اس کے زخم سے خون نکلا تھا۔ یہیں پڑی رہو، تھوڑا سا کیئر کیا دکھایا، تم درد سر بن گئی، بچ۔ نازلین اپنی قسمت کا سوگ بنا رہی تھی، جسے اس کے باپ نے کبھی تھپڑ نہیں مارا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس روم سے باہر مت نکلنا۔ نازلین کھڑی ہوئی اور پانی سے اپنے زخم دھوئے۔ جب بھی لگتا ہے سر اچھے ہیں، وہ پھر جنگلی بن جاتے ہیں۔ فرینڈ، ہیلپ می، بچا لیں پاپا۔ نازلین رونے لگی۔ کونے میں پڑی وہ اب دن کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ میٹنگ میں تھا، پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پاکٹ کے اندر گیا تو اسے دوائی یاد آئی۔ ایکسکیوز می، 2 منٹ میں آیا۔ وہ ایک کونے میں گیا۔ شٹ، اسے دوائی دینا تو بھول ہی گیا۔ وہ دوبارہ پریزنٹیشن میں بزی ہو گیا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے ڈیل ملی تھی۔ وہ میٹنگ کے بعد اپنے کیبن گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مبارک ہو، تمہیں ڈیل ملی، ہاشم نے کہا۔ ہاں، اتنے میں راشد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سر، آپ کے سائن چاہیے۔ دوراب نے پڑھ کر سائن کیے۔ راشد واپس چلا گیا۔ تم خوش نہیں لگ رہے دوراب۔ ہاشم نے اسے دیکھا۔ نہیں، میں خوش ہوں، دانی بتا رہا تھا تو صبح ہنس رہا تھا۔ دوراب کو صبح کا واقعہ یاد آیا تو مسکرانے لگا۔ کیا بات ہے، تو دوبارہ ہنس رہا؟ ہاشم نے اسے غور سے دیکھا۔ شی از کیوٹ، شی مطلب گرل۔ نہیں نہیں، میں تو صرف اچھا بھائی، پہلے تو اپنی فیلنگز سمجھ پھر مجھے سمجھانا۔ ہاشم، میری کوئی فیلنگز نہیں، مجھے ہر لڑکی سے نفرت ہے۔ اب جاؤ، دوراب چلایا تھا۔ اچھا چل کرو یار، میں جاتا ہوں، لیکن تم میری بات پر غور کرنا۔ کل رات کو اس کے گھر گئے تھے؟ یس سر۔ اٹیک کیا؟ نہیں سر، کسی لڑکی نے دیکھ لیا اٹیک کرنے سے پہلے۔ لڑکی؟ جی سر، خوبصورت نوجوان لڑکی۔ تم وہاں دوراب پر اٹیک کرنے گئے تھے یا لڑکی کو تاڑنے؟ سوری سر، لیکن ہمارا کام ہو گیا۔ ہم ویسے بھی، تم نے صرف اسے بتانا تھا کہ ہم جان چکے ہیں کہ وہی ہے مافیا باس۔ جی سر۔ اب وہ غصے میں غلط قدم اٹھائے گا اور وہ شخص آگے نہ بول پایا اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ راشد کے کہکے گونجے تھے۔ وہ اپنے کیبن میں تھا لیکن اس کا دل کام پر نہیں لگ رہا تھا۔
سر درد ہو رہا، یہ الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ ابھی بھی درد ہو رہا ہوگا، کال کروں کہ نہیں؟ آج میں نے بہت روڈ بیہیو کیا۔ ٹچ تو میں نے پہلے بھی کیا تھا اسے، لیکن اس نے مجھے پش کیوں کیا ہوگا اس بار؟ او نہیں، میں نے اسے زور سے پریس کیا تھا اور اسے تو پہلے ہی پین تھا۔ اف، ایک دفعہ اسے بولنے کا چانس تو دیتا، اب کیا کروں؟ اس نے نازلین کو کال کی۔ وہ کونے میں بیٹھی تھی جب کال آئی۔ اس نے دوراب کا نمبر دیکھا تو پک کی۔ یس سر، نازلین، جی سر، کچھ نہیں بائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ میں ایک لڑکی سے ڈر گیا۔ دوراب کو کوفت ہو رہی تھی۔ رات کو اس کا جسم درد سے جل رہا تھا۔ جب ہی نہانے کا ارادہ کیا، وہ واش روم میں داخل ہوئی اور اپنی کرتی اتاری۔ واؤ، کیا لڑکی ہے! حاشر ایک چھوٹے سوراخ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نازلین اپنے باقی کپڑے بھی اتارتی جب حاشر کا فون بجا تھا۔ نازلین نے فوراً خود کو تولیے میں چھپایا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے جانا چاہیے۔ حاشر گھبرا گیا۔ نازلین نے بھاگنے کی آواز سنی تو کھڑکی کے پاس آئی۔ اس نے کھولا تو کسی کو بھاگتے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ خوف اس کے چہرے پر چھا چکا تھا۔ بری طرح کانپتے ہوئے اس نے کرتی پہنی اور روم میں گئی۔ دوراب کو کال کی لیکن جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے 10 کال کی۔ اچانک اسے دروازہ کھٹکھٹنے کی آواز آئی۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ نہیں، چلے جاؤ، میرے پاس مت آنا۔ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ چکا تھا۔ نازلین اب بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایک کونے میں جا کر اس نے خود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ 10 منٹ کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا بند ہوا۔ دوسری طرف دوراب نے میٹنگ ختم کی اور اپنا موبائل چیک کیا۔ اس نے نازلین کی 10 کالز دیکھی۔ میٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دوراب کا پارا ایک مرتبہ پھر سے ہائی ہوا تھا۔ ساری لڑکیوں کی طرح یہ بھی شروع ہو گئی چپکنا۔ چیپ۔ اس نے کال کا جواب نہ دیا۔ نہیں نازلین، تم کمزور نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے خود سے کلام کیا اور سونے لگی۔ تمہاری جگہ یہی ہے، میرے قدموں میں۔ اس کے کان میں الفاظ گونجے تھے۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور فرش پر سونے لگی۔ اگلا قدم اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ دہشت کیا ہوتی ہے یہ ہم دکھائیں گے دوراب شاہ۔ راشد نے اس کی تصویر کو کراس لگایا تھا۔ دوسری طرف دوراب ابھی بھی کیبن میں کام کر رہا تھا۔ بھائی گھر جا، کب تک کام کرے گا؟ بس 10 منٹ۔ اچھا میں تو چلا، دلشاد انتظار کر رہی ہوگی۔ تم دونوں ریلیشن شپ میں ہو کیا؟ ہاں یار، لیکن ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ اوکے بائے۔ شادی کا نام سنتے ہی بائے۔ ہاشم کو غصہ آیا۔ چلو کوئی نہیں، بائے۔ ہاشم کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے نازلین سے نکاح کیا ہے، کیونکہ دوراب کے نزدیک وہ نکاح صرف فارمیلٹی تھی۔ دوراب بھی گھر جانے لگا۔ آج سیکیورٹی ٹائٹ ہونی چاہیے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یس سر۔ حاشر کی بات پر گارڈز نے کہا۔ مینا نے اسے پانی دیا۔ سر وہ کیا ہوا؟ وہ لڑکی نیچے نہیں آئی، صبح بھی نہیں اور دوپہر کو بھی نہیں۔ میں تو رات کا کھانا لے کر اوپر گئی تو اس نے نہیں کھایا۔ نہیں سر، میں نے بہت ناک کیا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا اور صرف چلاتی رہی، چیختی رہی کہ میرے پاس مت آنا، جاؤ ادھر سے۔ کیا اس کا مطلب وہ بھوکی ہے؟ دوراب ششد رہ گیا۔ مینا نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ۔ مینا واپس چلی گئی۔ ڈرامہ کوئین۔ بہت ہو گیا، مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے۔ اب اپنے گھر میں اور ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتا میں۔ وہ اپنے روم میں گیا لیکن لاک تھا۔ مجھے اسپیئر کی بھی لینی پڑے گی۔ اس نے اسپیئر کی لی اور دروازہ کھولا۔ نازلین نے لائٹ آن کی اور نازلین کو فرش پر سوتا دیکھا۔ خود میں چھپے، بے وقوف، بیڈ ہے لیکن پھر بھی فلور پر سو رہی ہے۔ وہ اسے اٹھانے لگا تھا۔ چھوڑو، سونے دو ادھر ہی، اس نے سوچا اور دوبارہ فرش پر لٹا دیا۔ اس نے سونے کی کوشش کی لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کی لیکن فرش پر نازلین نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی؟ دوراب نے جیسے ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یہ پاگل ہے۔ نازلین، نازلین، وہ چلا اٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس نے دوراب کو دیکھا تو اور دور ہونے لگی۔ نہیں، پاس مت آؤ۔ وہ چلائی۔ مجھے چھوڑو، ادھر آؤ، میں نے تمہیں کہا یہاں آؤ۔ نہیں، مجھے مت مارنا پلیز، میں تمہیں مارنے نہیں لگا، یہاں آؤ۔ دوراب نے نرمی دکھائی۔ آپ مجھے نہیں مارو گے؟ نازلین نے گویا پکا کرنا چاہا۔ کم ہیئر بیبی، آئی ول ناٹ بیٹ یو، دوراب نے اسے پیار سے بولا۔ نازلین بیڈ کے نیچے سے باہر آئی۔ دوراب نے اسے اپنی گود میں لیا۔ پلیز مجھے مت مارنا، میں دھکا نہیں دوں گی۔ دوبارہ نازلین کی آواز آئی۔ اب کھڑی ہو اور سو جاؤ جا کر۔ نازلین کھڑی ہوئی اور سونے لگی۔ ڈرامہ کوئین، دوراب نے غصے سے کہا۔
دونوں ایک دوسرے سے دور سو رہے تھے۔ صبح دراب کی آنکھ کھلی تو اس نے پاس سوئی ہوئی نازلین کو دیکھا۔ زخم کہاں سے آیا؟ اس کی نظر نازلین کے چہرے پر پڑی۔ جب اسے یاد آیا کہ اسی کے تھپڑ مارنے کا نتیجہ ہے، ہاتھ سے اس نے زخم کو چھوا۔ نازلین ایک سسکی کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ وہ کانپنے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کل تم نے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر بریک فاسٹ کرنا۔ کل سے کچھ نہیں کھایا؟ نو، میں اس واش روم میں نہیں جاؤں گی، نازلین نے کانپ کر کہا۔ واٹ؟ وہ شوک ہوا۔ نہیں جاؤں گی، نہیں، وہ چلائی۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ دراب نے اس کو جھنجھوڑا۔ اچانک ہی نازلین اس کے گلے لگی تھی۔ سر آپ کو مجھے مارنا ہے تو مار لو، بٹ میں اس واش روم میں نہیں جاؤں گی۔ دراب اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ نازو، کل کچھ ہوا تھا؟ سر جب میں بات لے رہی تھی، نازلین گھبرائی۔ بولو۔ دراب نے اس کو تھپا کر حوصلہ دلایا۔ کوئی مجھے ونڈو سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کال کی تھی۔ دراب نے خود کو کوسا تھا اس وقت جب اس نے کال نہیں اٹھائی۔ شش، رونا بند کرو۔ دراب نے اس کے آنسو پونچھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ نازو۔ دراب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ سے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ آپ سے؟ پھر وہ دوبارہ بولی۔ مجھ سے ڈر؟ اس کے الفاظ سے دراب شاک ہوا۔ نازلین نے سر ہلایا۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے۔ دراب کو غصہ آیا۔ نازلین کچھ نہ بولی۔ چلو اب اٹھو اور دوسرے روم میں جاؤ نہانے۔ اس نے اپنے کپڑے لیے جو کہ بلیک اور ریڈ رنگ کے تھے۔ اس نے اپنی ضرورت کے لیے سامان چیک کیا۔ اف، یہ تو ختم ہو گئے۔ اب سر کو بولنا پڑے گا مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ دراب ابھی تک ان لفظوں میں کھویا تھا۔ سر، نازلین نے آواز لگائی۔ وہ اپنے خیال سے باہر آیا۔ کیا آپ مجھے 500 روپے دے سکتے ہیں؟ نازلین نے جھجک کر کہا۔ کیوں؟ وہ مجھے کچھ خریدنا ہے۔ کیا؟ وہ غرایا۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ دیکھو نازو، میں تمہیں باہر تو نہیں جانے دوں گا، سو بتا دو، میں ارینج کر دوں گا۔ وہ سر، نازلین نے نیچے دیکھ کر کہا۔ میرے پاس سارا دن نہیں ہے، وہ چلایا۔ میں آپ کے کان میں بولوں گی، اس نے شرما کر کہا۔ اوکے، بولو۔ دراب تنگ آ چکا تھا۔ دراب تھوڑا سا نیچے جھکا۔ نازلین نے اس کے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد وہ بھاگ گئی۔ کیا؟ اب یہ بھی مجھے ارینج کرنا ہوگا؟ اف۔ وہ مینا کے پاس گیا۔ مینا، میں تمہیں ایک لسٹ بھیجتا ہوں، نازلین کے لیے وہ لے آنا۔ اس نے لسٹ لکھ کر مینا کو دی۔ سر بھی کتنے عجیب ہیں۔ مینا نے لسٹ پڑھی، جس میں ریڈ کلر کا ڈریس، ٹیڈی بیئر، چاکلیٹ، بکے اور بھی سامان تھا۔ جسے پڑھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ دراب نے واش روم کی ونڈو دیکھی اور سرونٹ کو اس کی ریپیئرنگ کا کہا۔ نہانے کے دوران بھی نازلین کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کے الفاظ سن کر۔ دوسری طرف مینا نے سامان لا کر نازلین کو دیا۔ نازلین خوش ہوئی۔ ہنسو مت کال گرل۔ مینا کے یہ الفاظ سن کر نازلین کا دل دکھا۔ وہ دوبارہ دراب کے روم میں گئی، نہانے کے بعد، اور فرش پر بیٹھ گئی۔ دراب واش روم سے باہر نکلا۔ اس نے ٹاول کمر تک باندھا ہوا تھا۔ نازلین کی نظر پڑی تو شرما کر نظر چرانے لگی۔ دراب شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جینز اور شرٹ پہن چکا تھا۔ تمہیں مینا نے سامان دیا؟ اس نے بالوں کو کام کی۔ تمہیں نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تم یہ معصومیت کا ڈرامہ بند کرو گی؟ تم تھکتی نہیں ہو یہ ڈرامہ کر کے؟ یہ سن کر نازلین کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ لیکن سر، کل آپ نے ہی تو بولا تھا۔ کیا بولا تھا؟ وہ چلایا۔ میری جگہ آپ کے قدموں میں ہے۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اس کا جواب سن کر دراب شوک ہوا تھا۔ اسے شرمندگی ہوئی۔ یہ سب بھول جاؤ اور بیڈ پر بیٹھو، اس نے ایگو سے کہا۔ وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے، جو مینا نے سرو کیا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ اور ہاں، تم گھوم سکتی ہو گھر میں، اوکے؟ وہ چند قدم گیا اور پھر رک گیا۔ نازلین کی طرف مڑا۔ نازو، یہاں آؤ اور مجھے کس کرو۔ نازلین کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے گئی اور اس کے گال پر ہونٹ رکھے۔ تمہیں ابھی تک کس کرنا نہیں آیا؟ دراب نے اگلے ہی پل اسے دیوار سے پن کیا اور اس کے ہونٹوں پر دیوانہ وار جھکا۔ نازلین نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ابھی بھی درد ہے؟ دراب نے اپنے ہونٹ جدا کیے۔ نہیں، اب نہیں ہے۔ دراب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور چلا گیا۔ جاؤ اور پلان پر عمل کرو، راشد نے کہکا لگایا۔ دوسری طرف نازلین ٹیرس میں بیٹھی روڈ کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر ایک پپی پر پڑی۔ وہ مسکرانے لگی۔ پپی زخمی تھا، جس کی وجہ سے لنگڑا رہا تھا۔ ارے، وہ تو زخمی ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی اور سیکورٹی گارڈ سے چھپنے لگی۔ اس نے اینٹیں جمع کیں اور اس کی سیڑھی بنائی۔ اس نے گارڈن والی دیوار کو عبور کیا اور روڈ پر پہنچی۔ ارے، پپی کہاں چلا گیا؟ وہ تلاش کرنے لگی۔ اس نے کال اٹھائی۔ تیرے مینشن میں بم ہے۔
کیا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے؟ بچا سکتا ہے تو بچا لے اپنے مینشن کو، تیرے پاس 45 منٹ ہیں۔ اس کے بعد بم، ہا ہا ہا، دوسری طرف سے کہکا سنائی دی۔ واٹ دا ہیل؟ تو آپ نے دانیال اور ہاشم کو کال کی۔ اس نے نازلین کو کال کی تو اس کا فون بند آ رہا تھا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ مینشن گیا جہاں سب الرٹ تھے، سب باہر آ گئے۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، اس نے یہاں وہاں دیکھا۔ نازلین کہاں ہے؟ سر وہ باہر نہیں آئی، مینا نے بتایا۔ تم نے اسے بتایا تھا؟ نہیں سر۔ اف شٹ، وہ گھر کے اندر بھاگا تھا۔ یار صرف 15 منٹ بچے ہیں، ہاشم نے بتایا۔ میں بھی آتا ہوں، دانیال جانے لگا جب علیشا نے اسے روکا۔ نہیں تم نہیں جاؤ گے۔ نازو دراب اپنے روم میں تلاش کرنے لگا۔ کہاں ہے نازلین؟ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ دراب چل، ابھی کم وقت رہ گیا ہے اور بم پھٹ جائے گا۔ اسے چھوڑ، ہاشم نے اسے کہا۔ کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ۔ بم ابھی تک نہیں ملا۔ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑ کے جا سکتا، اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے پپی کو اٹھایا اور سہلانے لگی، اس کے بعد پیار کرنے لگی جب کسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بیبی میں ہوں پاپا، راشد نے اسے کہا۔ نازلین نے مڑ کر اسے دیکھا تو اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ پپی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو ٹرپ کے ساتھ گئی تھی۔ جی پاپا، آج ہی آئی۔ اوکے چلو گھر۔ پاپا میں کل آؤں گی، آج مجھے کچھ کام ہے۔ اوکے بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو پپی لینے آئی تھی۔ میں راشد گھبرا گیا۔ پاپا آپ بھی نہ چھوڑو، گھر جائیں اب، کل ملوں گی۔ راشد نے اس کا ماتھا چوما اور تھوڑا دور جا کر اس نے نمبر ملایا۔ میں گھر جا رہا، تم اپنا کام ٹھیک سے کرنا۔ نازلین واپس مینشن جانے لگی۔ بھائی چل تو جا، میں آتا۔ دراب ابھی بھی نازلین کو تلاش کر رہا تھا۔ 5 منٹ رہ گئے۔ ہاشم چیخا، تم جاؤ پلیز جاؤ۔ دراب نے اسے جانے کا کہا۔ ہاشم کی آنکھیں بھر چکی تھیں۔ تجھے میری قسم، جا یہاں سے، دراب نے کہا۔ ہاشم نے اسے گلے لگایا اور آخرکار چلا گیا۔ نازلین وہ مینشن آئی تو سب باہر تھے۔ کیا ہوا؟ تم نازلین ہو؟ ہاشم اس کی طرف آیا۔ جی۔ واٹ دا ہیل؟ تم ادھر ہو اور دراب تمہیں اندر تلاش کر رہا ہے۔ ہاشم کو غصہ آیا۔ بم پھٹنے میں 5 منٹ رہتے ہیں۔ دانیال اس کی طرف آیا۔ بم۔ نازلین نے پپی کو سڑک پر رکھا اور مینشن کے اندر چلی گئی۔ نازلین رکو، ہاشم نے روکنا چاہا۔ سر وہ مینشن کے اندر چلی گئی۔ دراب نے اسے سنا۔ نازلین کہاں ہو تم؟ سر۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کی طرف آئے اور گلے لگ گئے۔ بم پھٹنے میں 1 منٹ باقی تھا۔ وہ اسے لے کر بھاگا لیکن مین دروازہ ان کی پہنچ سے دور تھا۔ باہر ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ نازلین بھاگو، دراب نے اس کو اپنے ساتھ گھسیٹا۔ 10 سیکنڈ رہتے تھے۔ دراب نے اسے بمشکل اپنے ساتھ بھگایا لیکن وہ 2 سیکنڈ باقی تھے، اس لیے نازلین کے ساتھ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی۔ بم پھٹ چکا تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دراب سب چلائے تھے، مجھے جانے دو، مجھے دراب کو بچانا ہے۔ ہاشم چلایا تھا لیکن علیشا نے اسے روکا۔ علیشا جانے دو مجھے، میرا بھائی خطرے میں ہے۔ دانیال رونے لگا۔ سارے مینشن کو آگ لگ چکی تھی۔ وہ دونوں پول کے اندر کی سطح میں تھے۔ دراب نے باہر دیکھا، نکلنے کا راستہ نظر نہ آیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا تھا۔ نازلین نے دراب کو تھاما ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دراب نے اسے مضبوطی سے تھاما، اسے پول کے درمیان لے گیا۔ اب کیا کروں؟ باہر جانے کا راستہ نہیں ہے۔ ہر طرف آگ ہے۔ دوسری طرف ہاشم اور دانیال کی بری حالت تھی لیکن علیشا ان کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ دانیال نے فائر ڈپارٹمنٹ کال کی۔ نازو ہمیں ادھر سے نکلنا ہے، یہ سیف نہیں ہے، مینشن کبھی بھی گر سکتا ہے۔ دوسری طرف سے نازلین نے کوئی جواب نہ دیا۔ نازو، دراب نے گال تھپ تھپائی۔ اف، یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے، اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے نازلین کو کندھے پر اٹھایا اور پول سے باہر آیا۔ اس نے سوئمنگ پول کا پائپ لیا اور آگ بجھا کر راستہ بنایا اور باہر نکل آیا۔ ہمت کر کے آخرکار وہ مین گیٹ تک پہنچ گیا لیکن پائپ میں پانی ختم ہو چکا تھا، اسے بھی ابھی ختم ہونا تھا۔ دراب نے نازلین کو اپنی شرٹ سے ڈھانپا اور ٹانگوں سے دروازے کو کھولنے لگا۔ اس کا پاؤں جلنے لگا تھا لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ ہاشم نے اسے باہر نکلتے دیکھا۔ کوئی پانی لاؤ، وہ چلایا تھا۔ کار نکالو، ہسپتال جانا ہے، دراب نے چیخ کر کہا۔ پپی نے نازلین کو دیکھا تو وہ بھی پیچھا کرنے لگا۔ نازلین بے ہوش ہو چکی تھی۔ دراب نے دانیال اور ہاشم کو گاڑی نکالنے کا کہا جو کہ مینشن سے دور کھڑی تھی۔ دراب بیک سیٹ پر نازلین کا سر اپنی گود میں رکھ کے بیٹھ چکا تھا جبکہ دانیال نے گاڑی ڈرائیو کی۔ وہ پپی جو کہ نازلین کو دیکھ کر ہمدردی برت رہا تھا اب چپکے سے گاڑی میں داخل ہوا لیکن دراب نے محسوس نہ کیا۔ اسے نازلین کی فکر تھی۔ دراب کو ہوش کہاں تھا، اسے بس نازلین ہوش میں چاہیے تھی جس کے لیے وہ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا تو کبھی اسے دیوانہ وار چوم رہا تھا۔
نازلین نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولی تھیں، لیکن دوراب کا چہرہ اتنا نزدیک دیکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔